बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ में वो एक आम जो मसला है वो लेकर आया हूं, जिसको हम आजकल हर इंसान जो है वो उसमें से किसी न किसी लेवल पे गुजर रहा है, और वो है कि जो हमने अपने ऊपर दिमागी प्रेशर लिया है, या जिसे अंग्रेजी में कहेंगे मेंटल स्ट्रेस। आप देखेंगे कि गुज़श्ता 3-4 दिहाइयों में ये घर घर में, इवन बहुत जो छोटे बच्चे हैं जो या जवान लड़कियां लड़के हैं, बुज़ुर्गों की या वो लोग जिनके ऊपर बेहद घर की जिम्मेदारियां हैं, या माँ जिसके ऊपर 5-6 बच्चों का उसने खाना पकाना है, नाश्ता बनाना है, शादियाँ करनी है, उनके या घरेलू उनके झगड़े हैं, या उनकी माली तौर पे कोई उनके किसी वजह से बड़ी कमी है, कि उन पे तो एक स्ट्रेस का जो आना है वो एक फितरी अमल है। लेकिन ये हमारी यंगर जनरेशन जो है, और इसी तरह मैं देख रहा हूँ जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं या बूढ़े लोग हैं, वो भी इससे नहीं बच रहे। तो क्या वजह है? ये जो स्ट्रेस क्या ये पहले नहीं था? अब ये कोई नई बीमारी है जो कि घर घर में मेंटल स्ट्रेस के साथ लोग जो हैं उसके इलाज के लिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, उनको घर में मैनेज करना मुश्किल हो गया है, उनको सर में दर्द शुरू हो जाती है, वो कोप नहीं कर पा रहे, जो घर के घरेलू काम हैं, वो जो इवन रूटीन जो मसले हैं, यही चीज़ उनके जो काम करने जाते हैं जॉब पर है, यही उनके जो वो पढ़ रहे हैं, जहाँ उन्होंने इम्तिहान देने हैं उस पर है, यही इवन जब वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से फारग होकर घर आते हैं, यानी ये स्ट्रेस मुस्तकिल उनका पीछा कर रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। और क्या होगा अगर ये जो एक नया फिनोमिना है, अगर हम इसकी फिर एक अजीब किस्म का स्टिग्मा है कि हम इसकी बात ही नहीं करते, उसमें कई घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं, तलाक हो जाती है, बेहद परेशानी और मुसीबत घर में इस वजह से आती है कि एक जो फर्द है, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो जो उसकी जो बर्दाश्त की लेवल है, उसका जो स्ट्रेस है उससे कई गुना ज़्यादा है, और वो उससे फिर जो उसके अंदर तब्दीली आती है कि दूसरे को बर्दाश्त करना, या किस तरीके से वो उसकी जो आदत हैं, जो उसके जो ज़रूरियात हैं, उसको वो कर नहीं पाती या कर नहीं पाता। तो रिज़ल्ट ये होता है कि झगड़ा शुरू हो जाता है। जब झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर अल्टीमेटली उस झगड़े का यही नतीजा निकलता है कि वो तलाक हो जाती है, और दो घरों के अंदर जो परेशानी, जो मुसीबत, जो ट्रेजेडी, और जो अगर खुदा न खास्ता बच्चे हों तो उन बच्चों के लिए जो इस कदर मुसीबत हो जाती है कि दो जो वालिदैन और वालिदा अलग-अलग हो गए हैं, और उससे मुआशरे के अंदर जो इस कदर परेशानी आ रही है, इस कदर जो मुआशरे के अंदर एक बेहद आप देखेंगे कि एक मसला पैदा हो गया है, जो फिर अदालतों तक जा रहे हैं। अदालतों में फिर जो वकील साहबान हैं, आपको ख़ुद पता है कि सबसे बुरा जो तबका इस वक्त है ये जो नए वकील आए हैं। मैं उन वकीलों की बात नहीं कर रहा जो कि आज से 30-40 साल पहले थे, जो वाकई बेहद मेहनत करके अपना केस तैयार करते थे, पढ़े लिखे थे, बड़ी मुश्किल से वो कानून की डिग्री लेते थे। जब आप गली गली में मेडिकल की तरह आप लॉ कॉलेज खोलेंगे, और सबसे पहले इन्होंने ये ICOM, BCom और ये जो FEL और LLB का ये कारोबार शुरू हुआ था प्राइवेट सेक्टर में कि इनके कॉलेज खुले थे, और इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान के अंदर तालीम का, वो कुछ लोग तो इससे मोटे हो गए, वो मोटे से मोटे तर होते गए, करोड़ों अरबोंपति हो गए, जो मामूली एक यूनियन के लीडर थे, और वो उनको आप देखें कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। वो इस वक्त मेरा हाल है कि वो अरबोंपति हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो बाज नहीं आ रहे, वो हर सूबे में वो चार्टर पे चार्टर लिए जा रहे हैं, उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है कि इससे ज़्यादा तो कोई आसान बिजनेस है ही नहीं। इंसान की कमज़ोरी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए
اپنا سارا کچھ بیچ دے گا، سونا بیچ دے گا، گھر بیچ دے گا، ان کا پیٹ بھرے گا، لاکھوں روپے کی فیسیں دے گا. انہوں نے ان کو ایئر کنڈیشنر لگا دی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح ان کے لیکچر روم بنا دیے، اور پھر 15 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سال کی میڈیکل کالج والا لے رہا ہے، اور ایم بی اے کی وہ بھی 2-3 لاکھ سے کم نہیں لیتے سالانہ فیس. اور تو ان کی الیکٹریکل انجینئرنگ یا آئی ٹی وغیرہ کی تو بات ہی چھوڑیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویشس سرکل ہے. تو ادھر بھی وہ بچوں کو اور والدین کو سٹریس ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں. تعلیم تو ایک بنیادی حق ہے، اسی طرح صحت بنیادی حق ہے، لیکن وہ کون سی حکومت ہے جو آپ کو آپ کا بنیادی حق دے گی، اور کون سا معاشرہ ہے جو آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ یعنی حکومت کی طرف سے دے گا، یعنی فری دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. تو ہم نے یہ جو سٹریس اپنی زندگی میں اکٹھا کیا ہے، اور ہم نے وہ پڑھنے بھر کے ہم نے اس کو اکٹھا کیا ہے، وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. پھر ماشاءاللہ جو ہمارے یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو مشرف صاحب کو میرا خیال ہے ہم شکریہ ادا کریں، یا مجھے نہیں پتا بددعا دیں، جس آدمی نے ان کو لیفٹ رائٹ ان کو وہ پیمرا کے لائسنس دے کر، تو ٹی وی چینلز جو ہیں مشروم گروتھ کی طرح آپ دیکھیں گے کہ سندھی کی، اردو کی، انگریزی کی، پنجابی کی، آپ کو چینل ہی چینل نظر آئیں گی. سرائکی کی، آپ مجھے بتائیں پشتو کی، کہ کیا میڈیا میں اس یلغار کی ضرورت تھی؟ کیا انسانوں کے پاس اتنا فری ٹائم ہے کہ ایک ہی خبر کو بار بار آپ کہیں آپ غلطی سے ٹی وی لگا لیں تو اس کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، جوان بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی. اچھا، پھر اگر آپ کے ملک تک ہی وہ بات رہ جائے تو اور بات ہے. وہ دوسرے ملکوں کے بھی جہاں کوئی بھوک سے مر رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جو کسی کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں، یا کسی وہ افریقن جو ہمارے انسان ہیں جو کالے جو رنگ کے ہیں یا براؤن رنگ کے ہیں، ان کی گردن کے اوپر وہ جو ہے اپنی ٹانگ رکھ کے ایک سپاہی کسی کو وہ گردن مروڑ کے اس کو مار رہا ہے، تو وہ اس کو اتنی دفعہ دکھائیں گے بار بار کہ وہ ہر گھر میں وہ سٹریس آ جائے گا. تو وہ کہیں گے جی بلیک لائف میٹر. بلیک بھائی مانتے ہیں ہم بلیک لائف میٹر ہے، ارے ان کو اپنے مسائل جو ہیں اس ملک کے ان کو ٹھیک کرنے دو. تم اپنے سوچو، تم دیکھو تمہارے مسائل کیا ہیں. تمہارے مسائل اتنے زیادہ ہیں، تم جس طرح کے گھراؤنے اس ملک میں قتل ہو رہے ہیں. اب جس طرح آپ نے کوئٹے کا وہ قصہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ طالب علمیں تھیں، 2 بھائیوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ انسانیت کی تذلیل کی. اسی طرح آپ کو وہ واقعہ پتا ہوگا کہ گھر کے اندر ایک بڑا امیر زادہ کس طریقے سے اس نے گرل فرینڈ کے بال کھینچے، کس طرح وہ انتظار کرتا رہا، نہ گارڈ اٹھے نہ مالی اٹھے، کسی نے اس بچی کی مدد نہیں کی، اور صبح سے اس کو مار مار کے رات کو اس کا گردن کاٹ کے اس کو قتل کر دی. یعنی آپ یہ گھناؤنے جب چیزیں بار بار دکھائیں گے. اسی طرح آپ کو وہ سیالکوٹ کا 2 بھائیوں والا واقعہ ہے کہ جس طرح انہوں نے موب نے مار مار کے ان کو مارا تھا بے دردی سے. پھر ابھی یہ سری لنکا والے جو باہر کا بیچارہ یہاں کام کرنے آپ کے آیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں سٹریس دیتی ہیں. پھر جب آپ ایک عورت کو بددعائیں دیتے دیکھتے ہیں، یا آپ کراچی کے شہر کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کوئی بس نہیں ہے، 5-5 6-6 بچے وہ موٹر سائیکل کے پیچھے جا رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہاں گندا پانی آ جاتا ہے، بارش ہو تو سمندر کا پانی جو ہے گجر نالے سے وہ پورے کراچی کو ڈبو دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سٹریس دیتی ہیں. تو سٹریس کے ساتھ انسان کیسے جیے؟ پھر ہماری خوراک جو ہے وہ کوئی بھی خالص نہیں ہے، پھر گھر میں بھی کوئی سکون نہیں ہے، آپ آرام سے سو بھی نہیں سکتے. یہ آپ کے ساتھ والے کے پاس جو بالکل اپنے آپ کو غریب کہتا ہے اور ایک پیسے کا وہ ٹیکس نہیں دیتا، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے. اس کے 5 گاڑیاں ہوں گی، وہ ہارن پہ اس کا بچہ ہاتھ رکھتا ہے، یا وہ جو شور مچانے والی بڑی موٹر سائیکل ہے وہ لے کے اس کے والدین اس کو دیتے ہیں. ابھی وہ ٹین ایجر بھی نہیں ہے، اب اس کا جو اس کی نوائز پولوشن ہے وہ بھی بذات خود ایک سٹریس ہے. جا کے اس کو منع کریں گے تو لڑائی ہوگی. اسی طرح جیسے طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح جیسے قتل ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب ایک آدمی کو آپ ایک بندر کے بچے کو لے کر پنجرے میں ڈالیں
اور اس کو اونچی اونچی آواز سے آپ وہ کوئی کسٹ لگا دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اریٹیٹ ہو کر اپنے آپ کو پنجرے میں چھلانگ چھلانگ کے زخمی کر لے گا۔ یعنی وہ سٹریس اس طرح زیادہ ہے کہ اس سٹریس کو حالانکہ وہ آواز کا سٹریس ہے، آپ اس کو فزیکلی آپ اس کو نہ مار رہے ہیں، نہ اس کو کچھ سنیے، نہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن وہ آواز نہیں اس کو اس طریقے سے کرتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمارے اپنے ملک کو لے لیں نا، پاکستان کو لے لیں، یہ دیکھ لیں، پھر جب یہ وائرس کی پینڈیمک آئی پوری دنیا الٹ گئی، وہ ایک سٹریس ہے۔ پھر جب آپ بازار میں چیز لینے جائیں جو کچھ مہینے ہی پہلے 10 روپے کی تھی، وہ 80-90 روپے کی ہے، 5-6-7 نہیں 8 گنا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں وہ اس کو پورے جو گاؤں کے لوگ ہیں میرے خیال 100 میل کے فاصلے سے وہ لاہور کراچی بڑے شہروں میں امڑ آئے ہیں۔ اب وہاں کوئی جاب تو ہے نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ریڑیاں لگائیں گے یا رکشا بنائیں گے۔ تو آپ کی سڑک پہ جس پہ پہلے ہی اوور پاپولیٹڈ اور جگہ نہیں ہے، اور وہ جو شہر ہیں وہ ابل رہے ہیں، وہ چوکڈ ہیں۔ اب بات نیو یارک کی کرتے ہیں، اب لنکن ٹنل کی کرتے ہیں، اب چائنا کی کرتے ہیں کہ وہ جی ایک بچہ پالیسی کے اوپر صبح زندہ بچے سڑکوں پر پڑے ہوتے تھے، اور وہ انہوں نے کر کے اس طریقے سے جی وہ چائنا نے غربت ختم کی۔ ارے یار لعنت ہے خدا کی، اگر تم نے اپنی اولاد کو ہی مارنا ہے، زندہ کوئی یہ کوئی جانور یا وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ٹڈی دل نہیں ہے، آپ تو کتے کے بچے کو جو ہے نا اس کے اوپر بھی گاڑی نہیں چڑھائیں گے۔ اور چائنا نے کتنے دہائیں اپنے بچے باہر پھینکے کہ جو ایک بچے سے زیادہ اگر کریں تو ان کو وہ پکڑ لیتے تھے۔ یہ ماڈل ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی بار بار کہتے ہیں، اور بہت سارے جو ملک ہیں یورپ کے وہ بھی کہتے ہیں جی چائنا نے غربت ختم کی ہے۔ ارے اس سے ظالم، اس سے انہیومن، اس سے زیادہ مجھے آپ بتائیے کہ وہ کوئی اور عمل ہو سکتا ہے؟ یہ چیز آج سے 1443 سال پہلے یہ قریش کرتے تھے، اور اس ریگستان میں جسے لینڈ آف دی پروفٹ یا فرٹائل کریسنٹ ہے، جہاں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسی رسموں کو ختم کیا، ان رسموں کو استعمال کر کے آپ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ اپنا جو غربت کہتے ہیں ہم نے ختم کی ہے، سارے گاؤں آپ نے کائنا کے ختم کر دیے، ساری ایگریکلچر ختم کر دی، وہ سارے بوڑھوں کو مار دیا، نہیں مارا تو ان کو یوتھ کو کم مار کے تم شنگھائی آ جاؤ، بیجنگ آ جاؤ، اور آ کے لیبر فورس بنو، تاکہ تم سستی لیبر کے ساتھ پروڈکٹ جو ہے سستا بناؤ تو ساری دنیا کو ہم ایکسپورٹ کریں۔ یہ ماڈل آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز کرنا چاہتے ہیں؟ میری نظر میں یہ سٹریس کا، غربت کا، ڈیولپمنٹ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کو ختم کر دے گی۔ یہ سٹریس جو گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، یہ ایک چھوٹا سا میں ویڈیو دکھاتا ہوں، اگر یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہو نا، جیسے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گلاس میں پانی ہے، پانی تو اتنا ہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، اس کی برداشت بھی وہی ہے، لیکن اس کو کہو کہ یہ آدھا گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے تک اسی گلاس کو پکڑے رکھے اور سیدھا پکڑے رکھے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا ہاتھ تھک جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے گلاس جو ہے 2-3 گھنٹے میں گر جائے گا، یعنی اس کا وزن آپ نے پانی زیادہ نہیں ڈالا۔ تو یہی حال سٹریس کا ہے۔ How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces, 12 ounces? 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. تھوڑی دیر کے لیے سٹریس آیا اور اس کے بعد خوشی آ گئی اور وہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، یعنی آپ نے چینل بند کر دی، یعنی وہ جو مہنگائی تھی ختم ہو گئی، یعنی وہ جو آپ کے پریشانی تھی گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گئی،
لیکن اگر یہ مستقل جسے کرونک سٹریس کہتے ہیں کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہی ہوگا تو پھر قدرتی طور کے اوپر مینٹل بریک ڈاؤن ہوں گے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ میری اپنی ایک سیکٹری جو 27-28 سال سے بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے، اور ایک نہیں ہے، میں کئی اپنے مریضوں کو جانتا ہوں، کئی میں اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں، دوستوں کو جانتا ہوں جن کو مستقل طور کے اوپر یہ سٹریس میں سے گزرنا پڑا، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کس طرح جہنم جیسی وہ چیز ہوئی صرف اس سٹریس سے۔ کیا اس کا علاج ہے؟ کون سی حکومت اس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ کیا کسی یہ ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو سو کال جو سائیکیٹرسٹ بٹھا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کیا الفاظ ورڈز سٹریس کو ختم کر دیں گے؟ ارے بھائی، جب تک تم وہ جو فزیکل سچویشن ہے اس سچویشن کو نہیں بدلو گے، وہ حالات کو نہیں بدلو گے، تو کس طریقے سے یہ سٹریس ختم ہوگا؟ اس بات کا ایک ہی علاج ہے۔ اگر آپ نے اس سٹریس سے بچنا ہے تو آپ کو قناعت، اور میں ایک چھوٹا سا بالکل آسان، اس سے میرا خیال ہے سستا علاج کوئی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ صبح جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ جب سارے آپ کے گھر والے سو رہے ہو، خامد سو رہا ہو، ساس سو رہی ہو، سسر سو رہا ہو، آپ کی اپنی بیوی سو رہی ہو، اپنے بچے سو رہے ہو، اٹھیں، وضو کریں اور اللہ کے حضور پہلے تہجد پڑھیں، یا جو اس وقت نماز کا آپ کا رہ گیا وہ اس کو پڑھیں، اور اس وقت جو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے، وہ سب سے بڑا جو آپ کا دوست ہے، سب سے جو آپ کا جو ساتھی ہے، سب سے بڑا جو شفیق آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا خدا ہے۔ وہ جو سکون آپ کو ملے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی جو یہ مینٹل بریک ڈاؤن والوں کی یہ جو ہر ہفتے انہی کو دوائیں بدل کر دیتے ہیں نا، ان کا باپ ہوگا، وہ آپ کو ایسا سکون ملے گا، آپ کو ایسے وہ آپ کو نیند آئے گی، آپ یعنی آپ ہر چیز کو برداشت کرنے کی آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کئی گنا، 10 گنا نہیں، کئی گنا بڑھ جائے گی، اور آپ کو یہ اچھا، آپ خود ٹی وی چینل کو بند کر دیں گے، آپ خود یہ موبائل فون کو بند کر کے لائٹ اس کی سوئچ آف کر دیں گے کہ نہیں کریں گے۔ آپ کو وہ جو بچی کچی روٹی بھی ہے، اس ٹوسٹ کو ذرا زیادہ آپ کرسپ کر کے وہ تھوڑی سی ملائی یا مکھن لگا کے کھا کے، آپ کو وہ یعنی اس ہوٹل سے بھی 1000 گنا زیادہ اس میں مزہ آئے گا، اور آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ عام سا پھل لے کر کھائیں، اگر دیسی مرغی کی ایک ٹانگ کھائیں، نہ کھائیں برائلر کے 3-4 جو اس کے وہ جو کلو کی ٹکڑائیں بنا کر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انتہائی سستا علاج اور انتہائی وہ سکون ملے گا۔ یعنی واپس آ جاؤ ان سادہ چیزوں پہ، اور قناعت کرو، اور صبر کرو، اور برداشت کرو، اور یہی زندگی ہے۔ اس میں آپ کا دیکھیں گے کہ یہ سٹریس کا علاج، یہ میں نے شارٹ کٹ بتایا، بس انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، میں اس کو ختم کر دوں۔